बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये किसी हद तक दुरुस्त बात है कि दोस्त ही बर्बाद देते हैं। इस पुरफितन दौर में इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारे दोस्तों ने ही मजबूर किया कि आखिर तोशा खाना केस क्या है और उसका कुछ पस मंज़र के उसमें किस तरह से कोर्ट ने क्यों सज़ा दी, और फिर आज जब उसकी सज़ा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई तो वो क्यों मुस्तरद हो गई, और फिर ये कि उनको खाना घर से ले जाने की एक पिटीशन डाली गई, वो भी उस पर भी कोई अदालती ऑर्डर नहीं आया। तो ये सारी ख़तरनाक टॉपिक पे बात करने के लिए दोस्तों के उकसाने पर कि आप तो डर गए हैं, अब तो शहबाज शरीफ साहब घर भी आ गए हैं, तो आप तो बिल्कुल ही बैठ गए हैं। पीटीआई के कैसे सपोर्टर हैं आपके, पीटीआई पे बुरा वक्त आया तो आप बात ही नहीं कर रहे उस टॉपिक पे। तो चलें, दोस्तों के उकसाने पे हम ज़रूर बात करते हैं। गैर जानबदार हम इसका पूरा तज्जिया करेंगे कि आखिर तोशा खाना केस क्या है और ये किस तरह से चला और क्या सज़ा हुई, और मुअज़्ज़ज़ जज जो इसमें सेशन ज़िली सेशन जज हैं उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया, क्या उन्होंने जो उसके जो चीदा चीदा नुकात हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद की ज़िली अदालत है, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को तोशा खाना केस है, उसमें मुजरम करार देते हुए 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मैक्सिमम जो सज़ा थी 3 साल की सज़ा इसमें सुना सकते थे, और मैक्सिमम 1000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना था, और दोनों मैक्सिमम डोज जो थी वो इस जो में जो भी अगर ये जुर्म साबित होता है वाकई में इमरान खान ने किया है तो वो उन्होंने वो पूरी सज़ा मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं इसमें ज़िली जज हैं, सेशन जज हैं इस्लामाबाद ज़िला के, तो उन्होंने सुना दी। ये फ़ैसला जैसे ही सामने आया तो बड़ी ही खूबसूरत बात कि ये कैपिटल टेरिटरी में इस्लामाबाद में ये डिसीजन होता है कोई 12:30 के करीब, और कोई आधे घंटे के अंदर अंदर पंजाब के कैपिटल लाहौर में वाक़या जो इमरान खान की ज़मान पाक में रहाइश है वहाँ पर उनको पुलिस जो है वो उनकी रहाइश से गिरफ़्तार कर लेती है। इस मुकदमे की सज़ा जो सुनाई गई वो था तोशा खाना रेफरेंस केस। तो हम थोड़ा सा अगर इस पे एक नज़र डालें कि ये तोशा खाना रेफरेंस केस है क्या, तो ये एक रेफरेंस दायर हुआ था गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था। ये रेफ़र किया गया था कौमी असम्बली से, और उसका भी मैं भी पस मंज़र आपके सामने रखता हूँ कि वो क्यों रेफ़र किया गया था, वो भी तफसील से हम आपके सामने रखेंगे। बेसिकली मोहसिन रांझा साहब जो रुकने कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया था कौमी असम्बली में, और फिर जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने ये रेफ़र कर दिया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में इमरान खान को नाअहल करार दिया था। लेकिन इसी जो आज जिसकी मुद्दत मुकम्मल हुई है उस असम्बली की मुद्दत की हद तक, इस असम्बली की जो मौजूदा असम्बली थी उसकी मुद्दत की हद तक उन्हें नाअहल करार देते हुए, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल तो करार दिया और उसके साथ ही एक फौजदारी मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ कायम करने का हुक्म भी सादर फरमा दिया था। इसी फ़ैसले के नतीजे में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फौजदारी मुकदमा दायर किया गया था जिस पर गुज़श्ता कई माह से समाअत हो रही थी। तो चलें हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि ये तोशा खाना है क्या, या फिर यूँ समझें कि हम इसको ये देखते हैं कि आखिर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो थे, जो रुकन कौमी असम्बली थे, उन्होंने क्या रेफरेंस और क्यों रेफरेंस भेजा, वो हम पहले तो उनके रेफरेंस भेजने की वजह हम बताते हैं कि ये
کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے. عمران خان نے بھی حد ہی کی پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ جو چیزیں تو نیلامی کے ذریعے یا مختلف تھوڑا سا میں بتا دوں کہ توشہ خانہ یہ ہے کہ جب کوئی سربراہان مملکت اپنے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کہیں باہر ٹریول کرتے ہیں تو دوسرے ممالک سے جو ہمیں تحائف دیے جاتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو سربراہ ہے اسی کو، جو وزیر ہے اسی کو، ان میں بچوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح سے تحائف ایک خوش سگالی کے طور پہ دوسرے ممالک کے لوگ دیتے ہیں. تو وہ اگر تو اس کی قیمت 30,000 سے کم ہو تو قانونی طور پہ اختیار ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر 30,000 سے زیادہ ہو تو پہلے تھا کہ کچھ کبھی 5% بھی ہوتی ہوگی، 10% تھی. ایون اسی 2020 میں 2020 تک جو اس کی مالیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کا 20% ادا کریں اور وہ ایف بی آر یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی مالیت لگا دیتا تھا کہ یہ اس تحفے کی اتنی مالیت ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس کا 20% پے کریں تو آپ وہ تحفہ رکھ سکتے ہو. اسی طرح اسی گورنمنٹ نے، عمران خان نے اس کو 20% سے 50% کر دیا. پھر ساتھ ہی جو قانون کے مطابق جس کو تحفہ ملا ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ وہ لے سکتا تھا. اس کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ یہاں تو گاڑیاں بھی، مرسڈیز بینز اور گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی لی گئی ہیں جن کی ممانعت تھی، جن کی کوئی گنجائش نہیں تھی قانون میں کہ وہ گاڑیاں بھی 20% یا 15% ان کی قیمت پے کر کے وہ گاڑیاں بھی لے سکتے تھے. اس کی قانون اجازت نہیں دیتا تھا. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی نے 3 ریفرنسز 3 لوگوں کے خلاف، یوسف رضا گیلانی نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کچھ اس طرح سے کہ ملی بھگت کے، یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے اور انہوں نے 1 گاڑی یا 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں صدر مملکت جو اس وقت تھے پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری، جن کو باہر سے ملی، ان کو ریلیکس کر کے قوانین میں کچھ نرمی کرتے ہوئے ان کو بھی دی، اور ساتھ ہی مریم نواز اور نواز شریف کو بھی گاڑیاں دی. اس کی کچھ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ضابطہ کی جو خریداری تھی اس کے برعکس جاتے ہوئے وہ خاص ریفرنس بنایا گیا جس میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت پر ملی بھگت اور گٹھ جوڑ کا اور پارٹنرشپ کا ایک الزام عائد کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ہی ریفرنس میں ان کو نامزد کر دیا کہ انہوں نے یہ خلاف قانون جا کے گاڑیاں لی. نیب نے یہ نیب کے ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی. یہ ریفرنس تھا جو نیب ریفرنس کے مطابق وہاں پہ پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے تحائف میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے ناقابل گرفتاری وارنٹ بھی جاری کر رکھے ہیں جو پچھلے اکتوبر 2021 کے ہیں، جو 2021 کے ہیں اور ابھی تک چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے. اس میں اگر تھوڑا سا میں مزید آپ کو بتا دوں تو آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر جب وہ عرب امارات کے دورے پر تھے تو وہاں سے ان کو آرمرڈ کار جسے BMW 750 ہے 2005 ماڈل تھا یہ، اور ایک جیپ تھی 2007 ماڈل، اور لیبیا سے ملنے والی ایک BMW 760 2008 ماڈل تھی. یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے خریدی. اگین وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی مہربانی سے کہ انہوں نے قوانین میں تھوڑی نرمی پیدا کی چونکہ قانون کے مطابق وہ توشہ خانہ سے یہ خرید ہی نہیں سکتے تھے. اسی طرح نیب نے دعویٰ کیا کہ آصف علی زرداری نے ان قیمتی گاڑیوں کی قیمت منی لانڈرنگ سے نا، یہ چونکہ اس وقت وہ احتساب پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو آج کل جو بھگوڑے ہوئے ہیں
پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے یہ ساری تفصیلات فراہم کی کہ انہوں نے جو یہ پیمنٹ بھی کی تھی، ایک تو خریدی خلاف ضابطہ جا کے یہ گاڑیاں خریدی نہیں جا سکتی تھی، دوسرا انہوں نے جو پیمنٹ بھی کی وہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی، جن میں ریفرنس میں ان بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ مبینہ طور پر آصف علی زرداری نے جس سے ان کی ادائیگی کی۔ اسی طرح جو ریفرنس کے مطابق آصف علی زرداری نے یہ گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کرتے رہے، انہوں نے عوامی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی، انہوں نے کبھی وہ جمع کروائی ہی نہیں۔ تو اصل یہ معاملہ تھا کہ وہ دونوں کی ٹاپ قیادت جو تھی وہ آلریڈی اسی اپنا ریفرنس میں، توشہ خانہ ریفرنس میں، اور ایک واضح جو کہ قانون میں ریلیکسیشن ملی بھگت سے، گٹھ جوڑ سے کر کے انہوں نے وہ گاڑیاں حاصل کی تھی۔ تو یہ مین وجہ بنی جو جہاں سے پھر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ میں بھی اس کو، انہوں نے بھی شہزاد اکبر کی طرح کھوج لگائی اور چیزیں کچھ ڈھونڈی کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی جب بیرسٹر شاہ نواز، محسن شاہ نواز، اس کو محسن نواز، میں شاہ نواز کہتا رہا ہوں، آئی ایم سوری، محسن نواز رانجھا صاحب نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ریفرنس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے، سرکاری توشہ خانہ سے تحائف باقاعدہ خریدے، مگر الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہیں، لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ یہ جو متن تھا ریفرنس کا، جو خود سے اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی بدعنوانی غیر قانونی طور پہ وہ تحائف توشہ خانہ سے حاصل نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہی، مطلب یہی ہے کہ خریدے، لیکن جو گوشوارے انہوں نے، نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انکم ٹیکس کو جو گوشوارے دیے، جو اپنی ریٹرن جمع کروائی، اس میں مینشن نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو اثاثہ جات کی لسٹ جو الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کی جاتی ہے ہر سال، اس میں انہوں نے ان کو چھپایا ہے، جو کہ بددیانتی اور جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وجہ سے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 52 کا 1(f) جس کے تحت جناب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تاحیات نااہل ہوئے تھے، اسی 52(1)(f) کے تحت وہ نااہل قرار دینے کی استدعا تھی اس ریفرنس میں۔ ریفرنس کی کاپی کے مطابق درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنی اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے تمام اثاثہ جات چھپائے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرواتے۔ تو یہ تھوڑے سے یہ جو گھڑی بھی تھی، یہ چونکہ خاتون اول بشرا بی بی کو ملی تھی، تو یہاں پہ یہ اس بات میں تھوڑی سا وزن ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے بھی اثاثہ جات انہیں ہر سال الیکشن کمیشن کو بتانے چاہیے تھے بغیر چھپائے ہوئے۔ تو دستاویز میں یہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا، اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا، جیسا کہ مختلف میڈیا رپورٹس میں اور میڈیا میں یہ باتیں انہوں نے خود سے قبول کی کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کیے، لیکن الیکشن کمیشن کی دستاویزات میں ان کی فروخت کو بھی چھپائی گئی، نہ تو ان کی خرید کا مینشن ہے نہ فروخت کا کوئی مینشن ہے۔ تو اس کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے خرید کو مینشن نہیں کیا تو سال کے اینڈ میں، تو اگر انہوں نے خریدا اور فوراً سے پہلے بیچ دیا انہوں نے کچھ ہی دیر میں، یا سال سے زیادہ ان کے پاس نہیں رہا، تو پھر تو وہ نہ وہاں پہ مینشن کرتے، لیکن اگر انہوں نے بیچ بھی دیا تھا
تو پھر اس کے جو انہوں نے 20% یا 50% دے کے خریدا تھا وہ رقم اور جو اس پہ گین ہوا تھا، جو انہوں نے زیادہ قیمت میں بازار میں فروخت کر دیا، وہ ضرور اثاثوں میں شامل ہونی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے اسی پہ ایکٹ کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا اس وقت۔ آگے اگر ہم چلیں تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک آپ کو بیک گراؤنڈ ان کا کہ اس میں ایک تو آپ نے دیکھ لیا ناجائز طور پہ قانون میں ریلیکسیشن کرتے ہوئے دونوں ملک کی بڑی پارٹیوں کے سربراہان نے گاڑیاں توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پہ لی، جو کہ مین وجہ بنی اس توشہ خانہ ریفرنس کی۔ محسن نواز راجہ صاحب نے اسی بنیاد پر یہ ریفرنس دائر کیا۔ باقی ہم آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں اور کس کس نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ جو توشہ خانہ کا 21 سال کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے پبلش کر دیا، جو کورٹ کے آرڈر پہ، کہ گزشتہ 21 سالوں میں کس نے کیا کچھ توشہ خانہ سے حاصل کیا۔ تو اس میں دیکھیں گے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا نام نظر آئے جس نے اس بہتی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں۔ آپ اگر دیکھیں تو بلکہ یہ ARY نیوز نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ تفصیلات کے مطابق توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے۔ حکومت نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران موصول ہونے والے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دی۔ توشہ خانہ کا سال 2002 سے سال 2023 تک کا 466 صفحات پر مشتمل ریکارڈ جو ہے وہ پبلش کر دیا گیا۔ یہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، یہ میں ARY کی اس سائٹ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دستاویزات کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سال 2008 میں توشہ خانہ سے مرسڈیز بینز گاڑی لی۔ سال 2008 میں مرسڈیز گاڑی کی قیمت 42,55,000 تھی۔ نواز شریف نے 2008 میں 6,36,000 روپے دے کر مرسڈیز بینز گاڑی لی۔ یہ ایسے ہی ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے تحائف میں درجنوں چیزیں ملی جو انہوں نے مفت رکھ لی، کیونکہ وہ یہ بھی قانون کے مطابق ہے نا، اگر 30,000 سے کم کی ہو تو وہ مفت رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے اگر دیکھیں تو گلاس سیٹ ہے ایک 43,000 روپے کا، جو صرف 6,000 روپے دے کے۔ آصف علی زرداری کا آپ ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے بھی گاڑیاں اور ٹویوٹا لیکسس اور پتہ نہیں وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ انہوں نے حاصل کیا۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی ہاتھ کم ہلکا نہیں رکھا، جو بھی ہاتھ آیا انہوں نے وہ لیتے رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات ہیں جو موٹی موٹی ARY نے اس میں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی چونکہ اس میں رہے، تو 2,50,00,000 مالیت کی گھڑی تھی جو تحفے میں ملی تھی 2018 میں۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے نادر عباسی کو 1,70,00,000 روپے کی گھڑی تحفے میں ملی 2018 میں۔ وزیر اعظم کے سیکرٹری حسن فواد کو 19 لاکھ مالیت کی گھڑی ملی۔ گھڑی کی قیمت 3,74,000 روپے توشہ خانہ میں جمع کروائی گئی۔ 2004 میں پرویز مشرف کو ملنے والے تحائف 65 لاکھ روپے سے زائد کے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر عمران خان کی بھی تفصیلات ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ اس میں حاصل کیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے۔ آپ کسی کا بھی کوئی دیکھیں تو انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے ضرور لیے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ PTI گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کو جو 20% دے کے لے لیتے تھے تو انہوں نے اس کو 50% کر دیا، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اور 30,000 تک کی جو ہیں وہ ویسی، بٹ یہ قانون کے مطابق ہے، قانون میں اس میں کوئی ایسی انہوں نے کچھ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو چینج کر دیں۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں آتے ہیں،
اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ نے بھی 2009 میں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ نے جو 2009 میں 1,15,000 کی 2 گھڑیاں تھیں جو 30,000 میں لیں. فروری 2023 کو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو بھی رولیکس گھڑی تحفے میں ملی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے بھی توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. محسن نقوی کو 21 جنوری 2023 کو رولیکس گھڑی جو ہے وہ تحفے میں ملی. تو یوں سمجھے کہ یہ نگران اور یہ بھی کوئی بھی اس میں سے بچا نہیں ہے جس نے یہاں سے کچھ نہ کچھ توشہ خانہ سے نہ لیا ہو. لیکن خان کا قصور یہی تھا کہ اس نے ایک تو جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریلیکس کر کے دونوں پارٹیوں کے سربراہان نے، نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے جو گاڑیاں خریدی تھی جو کہ قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، وہ ریفرنس بنائے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے محسن نواز رانجھا صاحب نے جو رکن قومی اسمبلی ہے انہوں نے ریفرنس دیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، اور انہوں نے وہی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، اور الیکشن کمیشن نے اس ٹرم کے لیے ان کو نااہل قرار کر دیتے ہوئے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور جس میں یہ فردر پھر سزا ہوئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ 466 صفحات پر مشتمل ہے جس میں ہر ایک کے متعلق سارے کی تفصیل ہے کہ کتنی چیزیں تھیں. اور بیشتر نے یہ تو 2020 میں 50% ہوا، اس سے پہلے تو 20, 15 اور 10 اور پتہ نہیں 5% پتہ نہیں کیا کچھ دیتے بھی تھے یا نہیں دیتے تھے، وہ یہ لے لیتے رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیل ہے جو انہوں نے عمران خان کے بھی تمام وہ جو کچھ انہوں نے ان سے توشہ خانہ سے لیا وہ لیے. اس میں ان کی تفصیلات مکمل موجود ہے. جی آخر میں ہم آپ کو وہ فیصلہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں جو جج صاحب نے دیا. اس کے فیصلے کے چند اہم جو نکات ہیں وہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزم یعنی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے تحائف حاصل کرنے کے باوجود سن 2018 اور 2019 اور 19-20 میں اثاثوں کی جعلی تفصیلات دینے کا الزام ثابت ہوا ہے. ایک بات پھر انہوں نے آگے لکھا کہ عمران خان نے سرکاری خزانے سے فوائد حاصل کیے مگر انہیں جان بوجھ کر چھپایا جس سے وہ بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے ہیں. انہوں نے مزید لکھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے کی معلومات چھپائی، ان کی فراہم کردہ معلومات بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، ان کی بددیانتی بغیر کسی شک کے ثابت ہوتی ہے. اسی فیصلے میں عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن جو کا الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کی شک ہے 174 کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہیں یہ الزامات ثابت ہونے پر میکسیمم ڈوز جو ہے 3 سال سزا، 6 ماہ سے شروع ہو کر 3 سال تک سزا دی جا سکتی تھی، اور 1,000 سے شروع ہو کر 1,00,000 روپے یا جرمانے کی سزا ہو سکتی تھی. تو جناب معزز جج صاحب نے دونوں میکسیمم 3 سال کی قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو انہیں مزید 6 ماہ کی قید کی سزا دی جائے. جج ہمایوں دلاور نے فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا کہ ملزم آج عدالت میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا گرفتاری کے لیے فیصلے کی کاپی اور وارنٹ IG اسلام آباد کو بھیجا جائے. خیال رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ آج دوپہر 12 بجے تک ملزم کی جانب سے دلائل دینے کے لیے کوئی بھی عدالت حاضر نہیں ہوا، جس کے بعد
عدالت نے 12:30 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا. یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں، جب کہ وکلا کی ٹیم وہاں موجود تھی. وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ایون سپریم کورٹ میں بھی یہ استدعا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی صفائی کا موقع دیا جائے، ہمیں گواہان پیش کرنے کا موقع دیا جائے. اور اس دن بھی موجود تھی وہ ساری ٹیم، ان کو بولنے تک موقع نہ دیا گیا، اور پھر اس کو حقائق کو کچھ بقول ان کے پرسپیکٹو میں. تو یہ تھا اوورال ایک اوور ویو کہ توشہ خانہ کیس ہے کیا. اور اصل تو بات یہ ہے کہ جب آپ جو پیچھے 30 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہے تھے، اگر آپ ان کی بدعنوانیوں کو اس طرح سے سامنے لے کے آئیں گے کہ اگر انہوں نے مل جل کر دونوں پارٹیاں آپس میں خلاف رہی ہیں، اگر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ سرکاری اس توشہ خانہ سے ہم دونوں ہی گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے قانون میں تھوڑا ریلیکس کر کے لے لی تھی تو عمران خان یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کو وہ کچھ کرتے اس قسم کا. تو انہوں نے ریفرنس دائر کیا، وہ تو ریفرنس سے تو وہ بچ گئے، وہ ابھی ملک میں ہیں ہی نہیں، اور نیب میں اتنی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں کہ اب وہ شاید ریفرنس چلے گا ہی نہیں ان پہ. جو انہوں نے بدعنوانی کی تھی وہ تو اپنی جگہ ختم، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ آج جیل کے اندر ہیں. اس پہ یہ فیصلے کو لے کر ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے. جب بھی کوئی سزا 7 سال سے کم ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہی اس پنشمنٹ کے اگینسٹ اپیل دائر کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، تو ساتھ ایک استدعا کی جاتی ہے کہ اگر میری اس اپیل کو 2-3 سال لگ گئے تو مجھے اگر 2-3 سالوں کے بعد میں بے گناہ ثابت ہوا تو میرے لیے جو جتنی دیر میں پہلے سزا کاٹ چکا ہوں گا وہ میرے لیے بڑی ناانصافی ہوگی. تو ساتھ ہی جو ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہوتی ہے اس کی معطلی کی درخواست بھی دی جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جیسے ہی وہ گرفتار ہوئے تو اگر انصاف لائر کے جو وکیل ہیں، وکلا کی بڑی اچھی ٹیم ہے، اس میں تو ابھی ملک کے معینات اعتزاز احسن اور ایون لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت اچھے نام ہیں لائرز کے. تو وہ فوری طور پہ ان کے وکالت نامہ سائن کر کے تو اپیل دائر کرتے اور ساتھ ہی اس سزا کی معطلی کی درخواست بھی کرتے. چونکہ یہ 3 سال کی سزا ہے تو یہ روٹین میں ہے کہ اکثر جو لیس دین یا 3 ایئر تک کی پنشمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپیل آ گئی ہے تو اس کو معطل کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر ضمانت بھی مل جاتی ہے. عدالت اس میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ضمانت پہ اپنا گھر جا سکتے ہیں. تو عمران خان کے پاس بھی یہی ایک پہلی جو اویلیبل ریمیڈی تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے. تو کچھ تو دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ وکلا کی ایکسیس نہیں ہو سکی. عمران خان کو پہلے پلان کیا گیا کہ یہاں سے لاہور سے بائی ایئر لے جایا جائے گا، پھر ایئرپورٹ جا کے پتہ چلا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، پھر بائی روڈ ہڈیالہ جیل کا کہا گیا کہ ہڈیالہ جیل لے کے جایا جائے گا. تو پنڈی جانے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، وہاں کا بھی شاید موسم اتنا خوشگوار نہیں ہے، تو پھر ان کو اٹک جیل لے جایا گیا. اور اٹک انتظامیہ پر اتنا پریشر تھا کہ وکلا کو بھی ایکسیس نہ دی گئی، اور پھر اگر منڈے کو ان کو ایکسیس دی بھی گئی تو اتنی لیٹ کہ وہ منڈے کو کسی قسم کی کورٹ میں پروسیڈنگ نہ کر سکیں. وہ کوئی 2-3 بجے کے قریب وہ اپنا وکالت نامہ سائن کروانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر آج ٹیوزڈے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل دائر کی، جس کی ابتدائی جو سماعت ہے وہ ہوئی، جو چیف جسٹس اسلام آباد میں، جس کو بارہا دفعہ جس طرح یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے متعلق بارہا دفعہ عمران خان اپنے تحفظات رکھ چکے ہیں کہ یہ باعث ہیں، متعصب ہیں، تو وہ میرا کیس نہ سنیں. اسی طرح سے چیف جسٹس اسلام آباد کے متعلق بھی وہ واضح طور پر اپنا سٹانس دے چکے ہیں کہ وہ مجھ سے متعصب ہیں، وہ میرا کیس کم از کم نہ سنیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے
ابتدائی بحث سنی ڈویژنل بینچ کے ساتھ، اور جو یہ استدعا تھی کہ اس کو معطل کیا جائے، اس پہ کوئی آرڈر نہیں ابھی تک، اس کو یوں سمجھے کہ وہ مسترد ہی ہے. پھر جس طرح سیشن جج جو تھے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو نپٹایا تھا، تو ارلی ہیئرنگ کی بھی درخواست دی گئی کہ آپ اس کو کل کے لیے فکس کر دیں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، وہ بھی مسترد کر دی گئی، اور کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی غیر معینہ مدت کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا. شاید وہ اپنے چیمبر میں جا کے یہ 2 دنوں بعد، 4 دنوں بعد، 10 دنوں بعد، ڈپینڈس کہ وہ چیف جسٹس صاحب کب اس کو ہیئرنگ کے لیے، کل کے لیے تو انہوں نے اوپن کورٹ میں کہہ دیا کہ بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک پہلی آپشن ہے. اس کے بعد اگر اس صورتحال میں اگر ہائی کورٹ بھی ان کی سزا کو برقرار رکھتی ہے تو پھر ان کے پاس دوسری اور آخری آپشن بچے گی، کیونکہ یہ اب سزا ہو چکی ہے خان صاحب کو. تو آخری آپشن سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق عمران خان کو حاصل ہے. اس سے پہلے لیو ٹو اپیل ہوگی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ ہم اپیل کر سکتے ہیں. وہ لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوگی اور پھر سپریم کورٹ میں اسی فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی جا سکے گی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ عمران خان جو کہتے تھے کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا، میں غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا، آج بھی 2 قسم کی وائبس آ رہی ہیں. جو اینٹی عمران خان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان تو رو رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے نکالے یہاں سے، اور دوسری طرف جو ان کے وکلا نعیم پنسوتا صاحب مل کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خان کہتا ہے کہ میں اس سے بھی برے حالات میں، جیسے بھی حالات میں مجھے رکھا جائے میں رہوں گا اور کبھی بھی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا. تو وہ کھڑے ہیں، اللہ انہیں استقامت دے، ان کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا. اگر وہ اسی طرح سے کھڑے ہیں تو اجر اللہ کے ہاں ہے بے شک. اور ہماری قوم بحیثیت قوم، ہم بحیثیت نیشن تو ہم شاید اتنے سٹرونگ نہیں، ہم وہ لوور درجے پہ بلیو کرتے ہیں. خان صاحب ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن صرف دل کی حد تک، ان کی دل کی آواز ہے. کچھ بول سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بولتے ہیں، اور جو ہاتھ سے بدی کو روکنے والا یا ناانصافی کو روکنے والی بات ہے وہ تو آلموسٹ اب ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. ناپید سمجھے کہ ہم اتنے ایمان کے مالک نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم برائی کو، ناحق کو ہاتھ سے بھی روک سکیں، پراپر پرامن احتجاج کر سکیں، اور کم از کم زبان سے تو بول سکیں. یہاں کیا کریں گے، انصاف تو سنا تھا بکتا ہے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی بہت بڑی، انصاف تو فری ہونا چاہیے، انصاف تو مظلوم کو اس کی دلیس پہ ملنا چاہیے. یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ کبھی بھی معاشرہ نہیں، کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی اور ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. ہمارا تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب ظلم کے ساتھ قائم ہے، وہ زیادتی اور ناانصافی اور ناحق ہوتے ہوئے قائم ہے، اور انصاف جو ہے وہ خریدنا پڑ رہا ہے. اور یہ جب عمران خان کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ تو یوں سمجھے کہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب اگر کسی کے پاس پیسے بھی ہیں، آئی ایم شور کہ عمران خان کے لیے لوگ کھربوں روپے دے کے بھی اس کو انصاف جو ہے وہ دلانے کے لیے تیار ہوں گے. بہت پیسہ ہوگا، بہت سارے لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ تو اس سے بھی اگلی سٹیج ہوگی کہ اب اگر انصاف کو خریدنا کوئی چاہے تو خرید کر بھی انصاف نہیں ملے گا. یہ بہت بری صورتحال ہے، لیکن بری صورتحال سے ہی جب کوئی نکلتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے، وہ پھر ایک پوری نیشن بنتا ہے. تو یہ جو حالات جن سے ہم دو چار ہیں، انشاءاللہ اگر ہم استقامت کے ساتھ اور حق اور سچ کے ساتھ رہے، جو بھی حق اور سچ کے ساتھ ہوگا وہ ضرور اس کا اجر اس دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی. وہ بھلے کوئی بھی ہو، وہ اپنے ضمیر سے پوچھے، وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا وہ کسی پریشر کے بغیر،
کسی دباؤ کے بغیر اپنی ضمیر اور حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑا ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ ضرور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر پائے گا۔ کم از کم میں تو خان کے ساتھ ہوں، اور خان میں وہی کہوں گا جو آپ ہمیں پچھلے 3.5 سالوں سے کہتے رہے، بس گھبرانا نہیں۔